अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस टाइम वाशिंगटन में हैं, जहां पर कल उनकी सदर ओबामा से मुलाकात होगी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज बहुत अहम तरीन इंकशाफात एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किए। उन्होंने ये बताया कि 330 से 374 के करीब ड्रोन अटैक्स हुए हैं पिछले 9 साल में पाकिस्तान में, जिसमें 400 से 900 के करीब सिविलियंस मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के खिलाफ जंगी जराइम के मुकदमात भी चलाए जा सकते हैं। उसी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि पाकिस्तानी रियासत अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रही है। ये वो अहम तरीन इंकशाफात है जो पिछले 9 साल से हर पाकिस्तानी शहरी जानता है। ये फिगर्स ये वो टेक, कुछ 4 फिगर किसी के ड्रोन हमलों के बारे में ज्यादा होंगे, कुछ हलाकतों के बारे में कम होंगे, कितने शहरी मारे गए, इस पे फिगर्स में तो फर्क हो सकता है। लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज चलाने के लिए हमें फिर भी एमनेस्टी इंटरनेशनल की जरूरत है। जब एमनेस्टी इंटरनेशनल आके हमें बताएगी कि आपके मुल्क में इतनी ग्रोस वायलेशन हो रही है, आपके बुनियादी हकूक सल्ब किए जा रहे हैं, ये जंगी जराइम के जुमरे में आता है, तो हम उठ के दोबारा ये कहेंगे कि देखा साहब, ये हम पहले ही कहते थे। लेकिन असल खबर तो अब हमारे मौकफ को एंडोर्स कर दिया एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। इससे पहले याद होगा यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल भी पाकिस्तान में आकर इनको गैर कानूनी करार दे चुके हैं। लेकिन हमारा मौकफ रियासत पाकिस्तान का किसी वजह से अमेरिका को बावर कराने में हम नाकाम हो रहे हैं कि साहब ये ड्रोन हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है, इनको बंद होना चाहिए। प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान है अबसार आलम साहब, सीनियर तज्जिया निगार, बहुत शुक्रिया आपका। एबीएम रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब, दिफाई तज्जिया निगार है, बहुत शुक्रिया आपका भी सर। और मैं शुरू करूंगा, जफर इलानी साहब मेरे साथ लाहौर कराची से मौजूद हैं। जफर इलानी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जफर इलानी साहब, एक दफा फिर इंकशाफ हो गया पाकिस्तान में कि अमेरिका हमारे लोग मार रहा है और जो ड्रोन हमले हैं पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है, जंगी जराइम के जुमरे में आता, वगैरह वगैरह बहुत कुछ वो कह रहे हैं। हम रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते सर? हाँ, हम रोक सकते हैं एक शर्त पे कि अमेरिका के साथ हम टकराव ले लें। ठीक, और अगर टकराव नहीं ले तो? और अगर टकराव नहीं लें और उनके एयरक्राफ्ट को हम शूट डाउन करें और वो रिएक्ट नहीं करते हैं तो फिर बड़ी अच्छी बात है जी। तो ये तो एक कमाल का कॉल था और हमने कर दिया, और जो पूरी चीज दुनिया ने नहीं की हमने कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। और अगर हम करें तो फिर हम प्लान करना चाहिए कि उनका भी कोई जवाबी कार्रवाई होगा, उसके लिए तैयार रहें, मुल्क को तैयार करें, यूएन में तैयार रहें, सिक्योरिटी काउंसिल को तैयार करें, तो फिर वो भी हो सकता है। क्वेश्चन इज वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स। अमेरिकन अपना सबसे इफेक्टिव वेपन, एक वेपन जो आप खुद सोचिए कि फ्लोरिडा में बैठ के आप कैफेटेरिया में कोक पी रहे हैं और ये सब आपके दुश्मन जो आपके सामने हैं उनके ऊपर आप फ्लाई कर रहे हैं, और जिनको आपकी इंटेलिजेंस कहती है कि भाई यही है दुश्मन, या जिसने वो चिप जाके छोड़ दिया वो उधर है, उसको आप उड़ा सकते हैं। तो इससे बेहतरीन वेपन कभी इन्वेंट ही नहीं हुआ होगा अमेरिकनों के लिए। तो उन्होंने तो नहीं रोकना है, हम नहीं रोकना। और हम कैसे रोक सकते? वो कहता है तैयार हो जाए अबसार साहब, उन्होंने सारी चीजें बताई। हम क्या इतने सत्तू हैं इस कौम में कि अमेरिका पर जंगी जराइम का मुकदमा चलाया जाए, अमेरिका को जाके अमेरिका में कहा जाए साहब बस बहुत हो गई, आपने ना रोका तो हम गिरा देंगे? देखिए, सत्तू तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सत्तू तब तक नहीं है जब तक हम अपने अंदर जो कन्फ्यूजन है उसको दूर नहीं करते। अब कन्फ्यूजन ये इतनी ज्यादा है और इसको मजीद कंपाउंड किया जा रहा है कि जिसकी वजह से हम किसी भी फैसले पर पहुंचने से कासिर हैं। एक तो पहले बात आपने एमनेस्टी इंटरनेशनल की कि उन्होंने रिपोर्ट दी है तो उसकी वजह से हमें पता चला, तो इस पे हमें ये याद रखना चाहिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल या और कुछ ऐसी इंटरनेशनल तंजीमें हैं जो इस तरह के चीज़ों पे अमेरिका को भी क्रिटिसाइज करती हैं, उनमें सत्तू हैं, तप्पड़ है, और वो फिर पाकिस्तान को भी क्रिटिसाइज करती हैं कुछ इश्यूज पे जिसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन है या कुछ और है, फिर उस पे हम उन्हें गाली ना निकाला करें। ये सोचा करें कि ये हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट में जो हमारे भी मौकफ की कभी तर्जमानी करती हैं। ऐसे इंस्टेंसेस बताए हैं इस रिपोर्ट में जहां पे हमारी फोर्सेस की तरफ से फायरिंग की हम गई है गांव के ऊपर जहां पर लोग मौजूद थे और लोग मरे हैं। अल्लाह आपका भला करे। ये चीज है ना, हम एक चीज को सिर्फ डिस्कस किए जा रहे हैं, उन्होंने जो दूसरी चीज की उसको नहीं कर रहे, और यही है वो कैच यहाँ पे जिसका मसला है। जो मेरी बात हो रही है, हमारे भी जाहिर है कुछ जानने वाले लोग इधर होते हैं जिनसे हमारी बातें होती हैं, अंदर से
دیکھیں یہ سب کچھ ہے. مجھے ایک بندے نے بتایا جو ایکسپرٹ ہے ان سب معاملات کو, وہاں وہ پوسٹنگ بھی کر چکا, اس نے کہا کہ ایک وانٹڈ بندے کو مارنے کے لیے آپ کو اپنے 70-80 فوجی شہید کرانے سے بہتر ہے کہ ایک ڈرون جس پہ نہ آپ کا پیسہ لگا ہے, نہ اس کے بام پہ پیسہ لگا ہے, نہ اس کے پیٹرول پہ پیسہ لگتا ہے, وہ آتا ہے وہ بندے کو مار دیتا ہے, آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. میں آرمڈ فورسز کی بات کر رہا ہوں. لیکن آپ اسی وانٹڈ کو پکڑنے اس علاقے میں جائیں گے تو آپ کو اتنے لوگوں کی قربانی دینی پڑے گی. تو اس سینس میں جب یہ شروع کیا تھا اس وقت سی آئی اور آئی ایس آئی کے تعاون سے شروع ہوا تھا, اور اس کے بغیر یہ کنٹینیو نہیں رہ سکتا. اب اس میں اندر سے یہ بات ہے کہ وہاں پہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے, کیونکہ جب ہم سوورینٹی کی بات کرتے ہیں اس میں کہ ڈرون سوورینٹی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, تو کاؤنٹر آرگومنٹ اس پہ یہ آتا ہے کہ جو وہاں پہ غیر ملکی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہ ڈرون نشانے بنا رہا ہے وہ بھی تو سوورینٹی خلاف ورزی ہے. اب ایشو ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اگر امریکہ تو فیصلہ نہیں کرے گا ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی, ہم نے کیا خود فیصلہ, ہم تو منافقت کر رہے ہیں نا کہ ہم یہ مان نہیں رہے کہ ہم نے یہ ان کو اجازت دی. شمسی ایئر بیس سے کاشف عباسی صاحب 2 سال پہلے تک شمسی ایئر بیس سے ڈرون اڑتے تھے اور ان ٹارگٹس پر حملے کر رہے تھے, اور یہ پچھلے 10 سال سے جاری تھا. اور پبلک کے بیان کیا تھے ابصار صاحب, یہ بھی ہمارا جو دوسرا پن ہے ہم اس کو بھی بتائیں نا. نہیں پبلک دیکھیں جو ہمارے حکمرانوں کے بیانات تھے اس وقت تک کہہ رہے تھے ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں ڈرون حملوں کی, یہ پاکستان کی خود مختاری کے خلاف. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کنفیوژن ہمارے اندر ہے نا. ہم پبلک اوپینین لاہور اور کراچی اور اسلام آباد کی تو بتا رہے ہیں, جو پبلک اوپینین قبائلی علاقوں کی ہے نہ اس تک آپ کی ایکسس ہے نہ کسی اور کی. ہمیں ابھی تک قبائلی علاقوں کے لوگوں کی پبلک اوپینین کو نہیں پتا, انہوں نے دیا ہے نا, تو اس کو تو چیلنج ہو جائے گا. پھر وہی بات آ جائے گی کہ یہ تو ہمارے خلاف ہے. یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ ہمارے خلاف ہے. لیکن اگر انہوں نے دیا ہوا ہے, انہوں نے ایسے انسٹنسز لوگوں کے انٹرویوز بتائے ہوئے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ملٹیپل انٹرویوز ایسے ہیں جس میں لوگوں نے کہا کہ کس طرح مارے جاتے ہیں. کچھ تو ایسے اٹیکس ہیں جہاں پر ایک دفعہ ڈرون ہوتا ہے, لوگ وہاں ریسکیو آپریشن کے لیے پہنچتے ہیں, وہاں پر دوسرا ڈرون مارا جاتا ہے جیسے 15-20 اور وہ لوگ جو ریسکیو کر رہے ہیں, جو بچا رہے ہیں لوگوں کو, وہی مار دیا جاتا ہے. کاشف صاحب یہ بتائیں کہ اگر یہ سب کچھ غلط ہمارے ملک کی سرحدوں کے اندر ہو رہا ہے تو وہاں میڈیا کو ایکسس کیوں نہیں ہے ان علاقوں کی, تاکہ وہ جا کے انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کر سکیں یہ فگر جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن دے رہی ہے. اب ہو کیا رہا ہے, انٹرنیشنل لیول پہ ایک لڑائی چل رہی ہے, کچھ لوگ ڈرون کو سپورٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, وہ اپنا ڈیٹا لے کے آتے ہیں, کچھ لوگ ان کو مخالفت کر رہے ہیں جو اپنا ڈیٹا لے کے آتے ہیں. قوم پھر کنفیوز ہے. اب بیت اللہ محسود تو اگر اس میں تو اعتراض نہیں کہ 350 کے قریب ڈرون ہو چکے ہیں, اس پر بھی اعتراض نہیں. حالانکہ امریکی ایک سینیٹر ہیں لنزے گراہم, ان کے فگر یہ ہے کہ 4700 لوگ مر چکے ہیں اب تک ڈرونز میں, لیکن کہتے ہیں ویریفائبل فگر نہیں ہے. جب آپ نے 1500 تو مر گئے, اجازت دی 300-500 تو پھر کی خلاف کیسے, جب آپ امریکن بوٹس آن دا گراؤنڈ یا فوجی آ کے یہاں کاروائی کر چکے ہیں ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائمز. انگور اڈا آپ کو یاد ہوگا وہاں سے شروع ہوا تھا. ایگزیکٹلی. تو پھر آپ کی سوورینٹی تو آپ نے خود نہیں اس کی حفاظت کی نا, تو امریکہ کیوں کرے گا, اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں. جیسے ظفر ہلالی صاحب نے کہا وہ وہاں بیٹھ کے اس ویپن کو کیوں چھوڑ دیں گے, یہ تو ہمیں سوچنا تھا نا ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں کیا ہے. ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کا نہیں سوچتے, ہم صرف اپنی ذاتی اقتدار کے انٹرسٹ کا سوچتے ہیں. شاہد صاحب بریک کے بعد امریکی امداد ہمیں چاہیے, قرضے ہمیں چاہیے, کیری لوگر بل ہمیں چاہیے, اس پر جشن ہم مناتے ہیں اس ملک میں, اس کے بعد ہم کہتے ہیں ڈرون روک دیں. پالیسی پیرامیٹر ہمارا کچھ اور ہے, پبلک کنزمپشن کے بیانات ہمارے کچھ اور ہیں. ہم تقریر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کچھ اور کہتے ہیں, ہم امریکہ کے سامنے بیٹھتے ہیں ہم بات کچھ اور کرتے ہیں. اور یہ سب کے ساتھ ہے, یہ کسی ایک صرف پالیٹیشین کی بات نہ کرے, ہماری ملٹری کا بھی یہی کام ہے. اس سے پھر ہم کیا کر لیں گے, یہ تو یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹیں آ رہی ہیں, آتی رہیں گی, کیا کریں اس کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شاہد لطیف صاحب کیا کریں, اب ہمارے ملک کا ایک ڈائلما بھی ہے. ایک پبلک پوسچرنگ ہے جو عوام کی نہ دینے پہ, جس میں امریکہ کو گالی نکالنی ہے کیونکہ وہ بکتی ہے. امریکہ کے سامنے جا کے کہنا کچھ اور ہے, امریکی ڈپلومیٹ سے مل کے کچھ اور کہنا ہے. یہ تضاد کیوں, ہم کیوں نہیں لوگوں کے سامنے آگے سچ بولتے؟ اور یہ دورے میں آپ کا کیا خیال ہے, کیا ابھی ہم بات کرتے بریک میں, آپ کیا اچیو کریں گے اس دورے میں؟ آپ پہلی بات تو تضاد کی, میرا خیال ہے ہماری ہسٹری جو ہے وہ فل ہے ان چیزوں سے کہ منافقت شاید ہمارے کریکٹر ٹریٹ میں شامل ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے لوگ اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں قومی مفادات کے اوپر, اور جب یہ ڈوئل گیم ہوگی تو دوسری قوتیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی عزت کر رہی ہیں, آپ کو انٹرٹین کر رہی ہیں, وہ آپ کی عزت نہیں کر رہے ہوتے. آپ پوری دنیا میں اس وقت جو آپ کی پوزیشن ہے ایز اے نیشن, ایز اے کنٹری, وہ ہم سب کے سامنے ہے. کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا, کوئی آپ کی بات کو امپورٹنس نہیں دیتا. انڈیا کوئی بھی بات کر دے تو مان لی جاتی ہے. آپ کوئی بھی بات کریں, جینوائن انڈیا کی انوالومنٹ آپ کے ہاں ٹیررزم میں, مگر وہ بات سننے کو کچھ تیار ہے. ان کے وی کے صاحب میں لکھتے ہیں, ان کے ایفیڈیوٹ پیش کیا جاتا ہے, اپنے لوگ کہہ رہے ہیں, مگر آپ کو کوئی سننے کو تیار نہیں. وجہ یہ ہے,
وہی جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ امریکہ کے ساتھ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر بات چیت کرنے گئے ہیں تو پھر بات ایک اور ہے. ذاتی مفاد کیا ہو؟ اور ذاتی مفاد یہی ہے نا جی, جو بھی ہمارے موسٹ آف دی جو لیڈرز ہمارے آئے, انہوں نے اپنا اقتدار, انہوں نے اپنی یہاں پہ اقتدار میں رہنے کے لیے امریکہ کو خوش کرنا مناسب سمجھا, تو لہٰذا یہ امریکہ کو سوٹ کرتا ہے. خاص کر فوجی اقتدار کو میں بالکل کاؤنٹ آؤٹ نہیں کروں گا, ان کا بہت بڑا رول ہے وہاں ون مین شو کے لیے, ان کو اپنے ریلیونٹ رہنے کے لیے یہ بار بار ان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. تو اس میں فوجی, سیولین, سارا اقتدار شامل ہے. آپ بات کر رہے تھے ڈرونز کی, میں تھوڑا سا اس چیز سے اختلاف رکھتا ہوں. ہمیں ایک بات تو یہ کہ بلیم گیم نہیں کرنی چاہیے کہ کس نے کیا کہا اور کس نے کیوں کیا. بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں حکومتیں موجود رہیں, اگر فوجی حکومتیں بالکل جنرل مشرف کے ٹائم میں بیسز کا ان کے ساتھ طے ہوا, ان کو یہ ساری مراعات دی گئیں. پچھلی حکومت میں آپ کے پرائم منسٹر صاحب اگر فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسامہ کو کس نے چھپایا تھا اور اسامہ کو کس نے سرٹیفکیٹ دیا تھا, ویزا کس نے دیا تھا, تو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ فوج ہے جس نے جو ہے ڈرونز کو آنے کی اجازت دی ہوئی ہے. آپ بولتے ہیں نا جی, مجھے پتا ہے کہ آپ یہ آرگومنٹ کچھ لوگ یہ دیں گے کہ جناب فوجی ہر کام کرتی ہے, سویلین حکومت کیا کرتی ہے. میں اسی لیے آپ کو پہلی ایگزامپل یہ دے رہا ہوں, آپ اس کو کیجئے کاؤنٹر, ٹرائی اینڈ کاؤنٹر اٹ. جی آپ لوگوں نے اجازت نہیں دی ہے؟ نو, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا تھا, دونوں ملے ہوئے تھے. نو, آئی ایم سوری, دونوں ملے ہوئے تھے. جو بائیڈن پاکستان آتا ہے اس کے بعد وقت کم ہوتا ہے, دونوں وزیر اعظم, صدر وزیر اعظم کو اکٹھا بٹھا کے آدھا گھنٹہ ملتا ہے, جا کے 3 گھنٹے جا کے مل لیا. کیا بات کر رہے ہیں؟ کو تو آپ ٹائم جو ہے نہ کریں, پاکستانی ڈائنامکس. مجھے آپ اس کا جواب دے دیجئے کہ آپ کے پرائم منسٹر صاحب یہ اگر کہہ سکتے ہیں کہ ویزا انہوں نے دیا تھا, وہ بہت مہربان تھے اس وقت فوج کے ساتھ. نہیں دیکھیں, اس طرح you want to shell something that you don't like, یہ this is different. No, I don't like either one of them. No, تو دونوں غلط ہے نا. اسی لیے میں نے کہا کہ صرف یہ کہہ دینا کہ فوج نے یہ اجازت دی, بیلنس آف پاور انڈیولی فوج کے فیور میں ہے اس ملک میں, جس کی وجہ سے فیصلہ سازی کا اختیار آپ نے ان کو دے دیا. You may have your views, I do not believe and I do not agree. جب آپ کے پرائم منسٹر اس کو اپروپریٹ سمجھتے ہیں تو فوج کی بدنامی اور فوج کا نام فلور آف دی ہاؤس پہ لگا دیتے ہیں, اور جہاں وہ خود شامل ہے وہاں وہ یہ بات ہی نہیں کرتے. لہٰذا I do not agree with it. You may have a reason, he may have a reason. نمبر 1 پوائنٹ. نمبر 2, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کیا اب آپ ہونے جا رہا ہے, دیکھیں بہت ٹینجیبلز کی بات کر رہے تھے, کیا لے کر آئے نواز شریف؟ وہ امریکنز وہ نیشن ہے, بلکہ سب نیشنز ایسے ہی ہیں. یہ پرابلم ہمارے ہاں ہے صرف کہ ہم کہتے ہیں جی فرینڈلی تو دوستی تو سینٹیمنٹ. بات صرف کلیئر ورلڈ اوور کہ ہر چیز وہ ہونی چاہیے جو نیشنل انٹرسٹ میں ہو, اور نیشنل انٹرسٹ سپرسیڈ اینی تھنگ ایلس. اس کے اندر پھر کوئی کسی قسم کی فرینڈلینس اور وہ اینیمیٹی والا معاملہ نہیں ہے. آج یہ وقت ہے, کیا لے کر آئے میاں صاحب, میرا سب امریکہ آج یہ وقت ہے کہ اگلے سال امریکہ, آپ کیوں یہ امریکہ نے جو آپ کی وزٹ جو کروائی ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ یہ شروع بھی افغانستان سے ہوتا ہے اور یہ اینڈ پہ بھی افغانستان پہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کو ایک سیف پیسج اور سیف ایگزٹ چاہیے. ٹھیک ہے, بات بڑی سمپل سی ہے. اب ان کے سارے کا سارا دیر فور جو محور ہے وہ افغانستان ہوگا. آپ سے وہ بہت ساری چیزیں کروانا چاہیں گے, وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا انفلوئنس ہے طالبان کے ساتھ. 98 میں بھی کلنٹن نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کے اٹیک سے ہمیں بچاؤ. آج بھی مطالبہ آپ سے مین یہی ہوگا. دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ پاس میں ٹرانزیکشنل رہی, تو پھر آپ کو شارٹ ایم ایک رکھنا چاہیے, شارٹ ٹرم, اور آپ کو ایک لانگ ٹرم ایم رکھنا چاہیے. شارٹ ٹرم یہ ہے کہ جب تک وہ یہاں سے نہیں نکلتے آپ کی ضرورت بہت شدت سے محسوس کی جا رہی ہے اور وہ کی جاتی رہے گی. دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ وہی سائیڈ لائنز کی میٹنگ میں یہ اوباما جو ہیں اور انہوں نے حامد کرزئی اور منموہن سنگھ کے ساتھ بیٹھ کے ایک آؤٹ لائن کوئی روڈ میپ ٹائپ چیز تیار کی ہے. لوگوں کے خدشات یہ ہیں کہ آپ کو شاید اس مرتبہ یہ کہا جائے کہ اس طرح کی پلان ہے اور اس میں آپ ذرا شمولیت اختیار کیجئے. اگر ایسا آپ سے کچھ کروانا ہے تو پھر آپ اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ تیار ہیں. 2 ٹوک بات آپ کی ہونی چاہیے کہ اگر آپ یہ بات ہم سے, میں نہیں سمجھتا کہ ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں کہ ہم اس طرح کا انفلوئنس طالبان پہ ڈال دیں, بٹ جو کچھ کرنا ہے اس کے بدلے میں آپ کو 3-4 چیزیں کروانی ہیں. دہشت گردی کے بارے میں ڈرونز اٹیک نمبر 1 ہونا چاہیے. اس نے دہشت گردی ہمارے ملک میں پھیلائی ہے. میں بالکل اس کو سبسکرائب نہیں کرتا کہ چونکہ ہماری فوجیں وہاں نہیں جا سکتی تو کسی کا یہ آئیڈیا ہے کہ ڈرون اٹیکس آر ڈوئنگ دا ٹرک, سو لیٹ دم کنٹینیو. ایبسولوٹلی انویلڈ. نمبر 1 نہیں, مجھے کمپلیٹ کر لینا پھر آپ بول لیں.
نمبر 1. نمبر 2, آپ کے ہاں سے جس کی بھی باہر کی طاقت کی انوالومنٹ ہے, یہ خاص کر بلوچستان وغیرہ والے علاقے میں, جس کے بارے میں پاس ایویڈنس بھی ہے, را ہے, اینڈ دی ادر ایجنسی, دیٹ مسٹ آلسو اسٹاپ. نمبر 2, آپ کی انرجی ریلیٹڈ کرائسس ہیں. آپ کہتے ہیں جی کہ ہم ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں, بھائی انرجی نہیں ہے, آپ کی فیکٹریز نہیں چل رہی, آپ کے ہاں امن و امان نہیں ہے, اور کون سی ٹریڈ کی بات, کون انویسٹ کرے گا یہاں پہ آ کے؟ تو یہ 2-3 پوائنٹس ہیں جو آپ کو کھل کر, اور اس کے ایگریمنٹ ڈرون کو بھی ہم نے انکار کرنا ہے وہاں پہ, اور پھر انرجی بھی مانگنی ہے جا کے, پھر ہم نے ٹریڈ ایکسس بھی مانگنی ہے, پھر ہم نے کہنا ہماری ایکسپورٹس کو بھی بھائی جانے دیں. انڈیا کو بھی دی ہے. ہندوستان میں اور آپ میں فرق ہے تھوڑا سا. آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ کوئی وجہ ہے کہ ان کی سنی جاتی ہے. اب سب کوئی انٹرونشن میں ظفر صاحب, یہی جو بات جو آپ نے بھی کہی کہ خود پہلے انہوں نے کہا کہ جب کوئی عزت ہی نہیں دنیا میں ہماری کرتا, U2 سے لے کے جو ایوب خان پہلے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف سے لے کے آخری چیف آف آرمی اسٹاف تک امریکہ کی جس طرح خدمت کرتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ توقع کریں کہ ایک سویلین پرائم منسٹر وہاں جائے اور پگڑی کا شملہ اونچا کر کے جائے اور اترے تو وہ ریڈ کارپٹ, نہیں ہو سکتا نا, عزت ہی نہیں ہے. انڈیا والوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے نہ U2 کو وہاں پہ اجازت دی وہاں سے اٹھ کے جا کے وہ جاسوسی کریں دوسری سپر پاور کی, نہ انہوں نے آج تک جو پرویز مشرف, جی بالکل, انہوں نے اپنی عزت بنائی ایک طریقے سے. ہم نہیں بنانا چاہتے, ہم کہتے ہیں ٹرانزیکشن بیسڈ ہمارے ساتھ تعلقات رکھیں, آپ ہمیں نوٹ دکھائیں, ہمارا موڈ بنے, اور وہ موڈ زیادہ بنتا ہے جب ایک فوجی حکمران ہوتا ہے کیونکہ کسی کو وہ جواب دہ نہیں ہوتا. اب دوسری بات ہے کہ کون کہتا ہے جی وہاں پہ یہ دیکھیں, میرے لیے تو ایک بہت ہی قابل احترام شخصیت ہے, میرے دوست بھی ہیں سب, اور میں ان کا جو کیریکٹر سروس میں رہا میں اس کی وجہ سے ان کی بہت عزت کرتا ہوں. لیکن یہ میری باتیں نہیں ہیں ذاتی. میجر جنرل غیور, میں نام دے رہا ہوں, کمانڈنگ آفیسر اس ایریا کے, ان کا پریس ٹاک کوئی آف دا ریکارڈ کہیں کوئی خبر لیک نہیں, پریس ٹاک میں انہوں نے کہا 2 سال پہلے کہ ڈرون حملوں سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے, نقصان نہیں ہو رہا. یہ آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ ہیں تو مجھے ڈینائی کر دیں. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں جو اس ایریا کے کمانڈر ہیں جن کا ایکسپرٹیز ہے اس میں, تو میں کس کی بات مانوں؟ تو میں نے کہہ دیا نا غلط ہے. نہیں تو آپ نے کہہ لیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فورسز کا پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے, وہ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے, آپ کے پاس اختیار کوئی نہیں, آپ تو ہماری طرح اوپینین دے سکتے ہیں. میں تو اوپینین ہی دوں گا. اگر آپ اس جگہ پہ ہوتے سر, تو آپ بھی رینک اینڈ فائل میں آگے ہوتے ہیں, آپ بھی اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں. میں سروس گزار چکا ہوں الحمدللہ. میں کسی کی, میں ظفر علی صاحب سے چیز کے ساتھ he is a witness, that is why he said ٹھیک ہے. ظفر علی صاحب, مسئلہ نہیں ہے میرا. ہم ملک کے وسیع تر مفاد میں کام کریں گے, ملک کے لیے کوئی سودا بازی نہیں کی جائے گی. یہ بیانات ہم روز سنتے ہیں, لیکن جب ہم اس کو فیکچولی آن گراؤنڈ دیکھیں, گراؤنڈ پہ حالات تھوڑے سے مختلف ہیں. حالات یہ ہیں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے, امریکہ سے ہمیں امداد چاہیے, امریکہ سے ہمیں قرضے چاہیے, امریکہ IMF کو انفلوئنس کرتا ہے. ہم کیوں لوگوں کو یہ بتانے میں ناکام ہو جاتے ہیں جس وقت ہم یہ بات ریئلسٹکلی ہمیں لوگوں کو بتانی چاہیے؟ ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ اس لیے کہ 2 چیزیں میں کہوں گا. اگر آپ اپنے ٹیکسز کلیکٹ کریں تو آپ کو امداد کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ چوری ختم کریں تو آپ کا بجلی کا کرائسس نہیں پیدا ہوگا. مگر ایک اور چیز ہے, اگر آپ کے لیڈرز, آپ کے جو میکسیمم لیڈرز ہیں, اگر ان کے پاس باہر اتنے پیسے نہ ہو اور باہر کی گورنمنٹ کو نہ جو گورنمنٹس ہوتی ہیں سوئٹزرلینڈ, انگلینڈ, امریکہ, ان کو پتا ہوتا ہے وہ پیسے کیسے آئے ہیں, ان کا بینک سے سب چیز پتا کر سکتے ہیں. میرے تو اپنا خیال یہ ہے فرینکلی کہ اگر آپ کے پاس باہر بینک اکاؤنٹ ہے تو either you prove every single penny وہ legitimate ہے یا آپ پالیٹکس میں نہ آئیں. اس لیے کہ بلیک میل کا there is a great possibility. جتنے ہمارے لیڈرز ہیں ان کے پیسے باہر ہیں, کیسے گئے ہم لوگ سب کو رفلی پتا ہو, انکلوڈنگ بائی دا وے ملٹری لیڈرز. تو کہنے کی بات صرف یہ ہے جب آپ کے لیڈرز themselves چاہتے ہیں کہ باہر کے ملک کے لیڈرز وہ ان کے ساتھ اچھے ہوں, تو یہ they are predisposed to doing favors for that country, for that leader. تو میرے خیال میں that creates a problem. اگر آپ اپنے صاف شفاف لیڈرشپ اگر ہو تو میرے خیال میں پھر آنکھ میں بیٹھ کے ملا کے. لیکن اس وقت بھی ہلالی صاحب گراؤنڈ ریالٹی تو پھر بھی دیکھنی پڑے گی. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ آج بھی آپ کو $1.5 ارب کے اوپر ہم کتنی چھلانگیں لگا رہے تھے جب کیری لوگر ہم نے پاس کیا تھا. یہ IMF کا قرضہ ہم نے لیا ہے, IMF سے 7.3 in 3 years. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اب ہماری معیشت آگے چل, اس کے بغیر ہم ایک طرف تو ہم یہ امپریشن دیتے ہیں اس پیسے کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا, دوسری طرف ہم عزت کی, خود مختاری کی, رسپیکٹ فرسٹ, یہ باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟
نہیں تو یہ غلط امپریشن ہے نا جی، یہ بالکل غلط امپریشن ہے کہ ہم ایڈ کے بغیر نہیں چلا سکتے. یہ غلط امپریشن ہے کہ ہم فارن ایکسچینج سپورٹ چاہیے نہیں تو روپیہ ول بیکم واٹ ایور اٹ ول بیکم. کہنے کی بات صرف یہ ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم چوری کر رہے ہیں، ٹیکس نہیں پے کر رہے ہیں اور انلیگل طور پہ ہر چیز کر رہے ہیں. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بھگتتے نہیں جو ہمارے برے عادتیں ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میں بتاؤں ایز اے فارن، میں پوری عمر ڈپلومیسی میں گزارا ہوں، ہم لوگ ویری کانشیس ہے کہ ہمارے لیڈرز جو ہیں، جو مثال کے طور پہ انگلینڈ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں اور ملکوں میں بھی رہتے ہیں، ہم بہت کانشیس ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں. یو اے ای میں مثال کے طور پہ میں ایک زمانے میں مجھے جانتا ہوں کہ میں شکارگاہ الاٹ کرتا تھا یہ مڈل ایسٹرن لیڈرز کو، اور مجھے پتا تھا کہ اس وقت کے جو لیڈرز تھے ہمارے، ان پہ کس قسم کے پریشرز ہوتے تھے. اور دیز پریشرز کوئی اٹ ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود نیشنل انٹرسٹ. یہ سب پریشرز پرسنل پہ تھے کہ بھائی اگر میں اس کو اچھا شکارگاہ دے دوں تو مجھے شاید یہ ڈیل مل جائے، یہ پرمٹ مل جائے، یہ گھر مل جائے. یہ غلط بات ہے، یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے. ہنا ربانی ہر صاحب میرے ساتھ موجود ہے. ظاہر ہے جب یہ ڈیل کرتی رہی ہے امریکہ کے ساتھ، میں آئی وڈ وانٹ ٹو نو کہ ہم کتنی برابری پر ڈیل کریں. ہنا بھی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ابھی ٹاکنگ اباؤٹ پاکستانی لیڈرشپ نیگوشیٹنگ ود دی امریکنز، کہ ہم اب ظاہر میاں صاحب وہاں پر ہیں، ہم بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں، بڑے نعرے بھی لگاتے ہیں. کیا واقعی ہم برابری کی پوزیشن پر ہیں امریکنز کے مقابلے میں، یا کہیں نہ کہیں وہ کمزوری ہماری سامنے رہتی ہے جب ہم امریکہ سے بات کرتے ہیں؟ کاشف دیکھیں، ابھی میں آپ لوگوں کی گفتگو کا ایٹ لیسٹ لاسٹ آئی تھنک 3 to 5 منٹ سن لی تھی، اینڈ آئی تھنک لیڈرشپ سے ہم وہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو نیشن ہمارا جس جگہ سے یا جس طرح کا ہے. اب فار انسٹنس اس وقت وزیر اعظم کا یو ایس کے دورے پہ جو آپ کا میڈیا وائرل ہوا ہے، ایز اف ہم نے کوئی کشمیر فتح کر لیا یا کوئی ہم امریکہ سے وہ پتہ نہیں کیا کیا لے کر آئیں گے، اور یہ پورا کانسیپٹ کہ ہم نے امریکہ سے کچھ لینا ہے اور ہم نے ان کو کیا دینا ہے، یہ امریکن ڈپینڈنسی اور فارن پالیسی کا ایک اوور ویلمنگ امریکن جو ہے نا، امریکن مطلب یو ایس کیا جو ریلیشن شپ ہے اس کو فارن پالیسی پہ آپ نے پورا وہ کیا ہے. ہمارا نیریٹو ہی گیو اور ٹیک کی بنیاد پر ہے، ہمارا پورا نیریٹو گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پر، اور اس طرح کی چیز پہ کبھی آبویسلی برابری آ ہی نہیں سکتی. پھر آپ نے بات کی تھی پریشر کی. دیکھیے پریشر مجھے یاد ہے جب میں آفریقہ کمیشن کے سامنے بھی اپیئر کی تھی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آج کل ہم نے سنا ہے کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی پہ حکومت پہ بہت زیادہ پریشر ہے. تو آئی گیو ویری سمپل آنسر. آئی سے جی پریشر وہ ہوتا ہے جو لیا جائے. جب آپ پریشر کو لیتے نہیں ہیں تو پھر کسی قسم کا پریشر زیادہ یا کم نہیں ہوتا. تو ہمیں تو پورا ایک ہم نے جو ہمارا نیشن ہے، جو ہماری پوری لوگ ہیں، ہمارے سٹیزنز ہیں، ہماری پورا نیشن ہے، ہمیں سب کو اس وکٹم ہوڈ کے نیریٹو سے، اس ڈپینڈنسی کے نیریٹو سے، اس ایج کے ذریعے جینے مرنے سے نکلنا ہوگا. اور ہم نے آئی ایم ویری ہیپی کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم یہ ڈپینڈنسی سے نکل آئیں. اور اسی لیے سلالہ کے بعد جو کچھ ہوا، پاکستان کو ضرورت ہے اس چیز کی، اپنے آپ کے اپنے خود مختاری کس طرح آتی ہے، سوورینٹی جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن ہم نے تو آپ کے 5 سال میں اگر تو ایک منٹ کاشف، اگر ہم پوری زندگی پچھلے 60 سال تو ہم نے بیچ دیے امریکہ کی ڈپینڈنسی کے، بے شک وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، بے شک وہ ہمارے کوئی پولیٹیکل معاملے ہوں، بے شک وہ ہمارے کوئی اکنامک معاملے ہوں، ہم ہمیشہ اس طرف دیکھتے ہیں، ویسٹرن طرف دیکھتے ہیں یا مڈل ایسٹ کی طرف دیکھتے ہیں. جو ہماری اپنی خود انحصاری ہے، جو آپ کو اپنے لیے کچھ کرنا ہے ٹھیک کرنے کے لیے، وہ جب تک آپ نہیں کریں گے، آپ اسی طرح ایک وزٹ کو وائرل کر کے اس پہ قوم کا مستقبل کو مطلب پورے قوم کا دار و مدار اس پر نہیں کر سکتے. لیکن میں نے تو 5 سال پیپلز، ہمارے زرداری صاحب جو پریزیڈنٹ جنرل اسمبلی جاتے تھے، محترمہ کی تصویر سائیڈ پہ رکھتے تھے، ایک وکٹم، ڈیموکریسی کے وکٹم ہیں. ہم نے بار بار یہ چیزیں بیچی ہیں، ہم نے کبھی اپنی شہادتیں بیچی ہیں، کبھی ہم نے دہشت گردی میں اپنی جنگ کے میں اپنے کردار کو بیچا ہے، کبھی ہم نے ان چیزوں کے بدلے میں دہائیاں دے کر کہا ہے صاحب ہمیں پیسے چاہیے. ڈو یو ریمبر جب شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ تھے اور ہمیں کیری لوگر بل کے پیسے ملے تھے، ہم نے کہا تھا یہ جمہوریت کی فتح ہو گئی ہے.
آپ کو مجھے یاد ہے مجھے یقین ہے آپ کو بھی وہ تقریریں یاد ہوگی. یہ ہم نے نہیں کیا, یہ ہماری لیڈرشپ کرتی رہی ہے پچھلے 5, 10, 15, 20 سال میں. جہاں تک محترمہ بینظیر بھٹو کی تصویر رکھنے اور جنرل اسمبلی کے سیشن ہے, محترمہ بینظیر بھٹو کا جو ڈیموکریسی کے لیے, جو پاکستان کے لیے قربانیاں ہیں, وہ ایک فیکٹ ہیں. اور یہ آئی تھنک دا میسج واز کہ پاکستان از آن اٹس وے ٹو ڈیموکریسی اینڈ دس وومن اینڈ دس لیڈر سیکریفائز ہر لائف. مطلب اس سے بڑی تو کوئی ڈرامہ نہیں ہوتا نا, کوئی کسی کاز کے لیے اپنی جان دیتے, اس میں تو کوئی ڈرامہ نہیں رہ جاتا. دوسری طرف دیکھیں آپ, میں جس نے بھی یہ کہا, بے شک آپ قریشی صاحب کا نام لے رہے ہیں, کسی نے بھی کہا اگر کوئی بھی ایڈ کو فتح مانتا ہے تو میں اس کو نہیں مانتی. اگر آپ اب وزیر اعظم کے دورے پہ آ جائیں, دیکھیں $1.5 بلین ایک اور کہنا کہ جی آگے ریلیز ہو جائے گا, یا سویلین ایڈ آ جائے گی, یا سیکورٹی اسسٹنس ریوائٹلائز ہو جائے گی, دس مینز نتھنگ ٹو پاکستان. اس میں سے کتنا آئے گا کتنا نہیں آئے گا, جو آئے گا وہ بھی کتنا فائدہ ہوگا, کس کا فائدہ ہوگا, کیا کئی پرسنالٹیز کا فائدہ ہوگا یا ملک کا فائدہ ہوگا. تو میں تو اس سے زیادہ بلیو نہیں کرتی, کیونکہ میرے نظر میں آج تک کسی ملک میں, پوری دنیا میں آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ملک اسسٹنس کی بلبوتے پہ آگے نہیں بڑھا. ہر کوئی جو بڑھا ہے وہ اپنی محنت پہ, اپنے ٹیکس کلیکشن پہ, اپنی پروڈکشن پہ. چائنا کو دیکھ لیں آپ, یورپ کو دیکھ لیں آپ, کہیں دیکھ لیں. تو میں تو اس کو ایک بہت بڑی فتح بالکل ہی نہیں مانتی. اور CSF کا ان کے دورے پہ ریلیز ہونا یہ اولڈ گیمٹری ہے, یہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے. اب آپ کہیں گے جی فتح کیسے ہوگی؟ فتح دو چیزوں پہ ہوگی, اور وہ دونوں چیزیں شاید وزیر اعظم نواز شریف کی اپنی کہی گئی ہیں, میری نہیں ہوں گی. ایک تو جب آپ اکنامک امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں یا پاکستان کے اکنامک پروگرس کی بات کرتے ہیں, US پاکستان کے ساتھ سیریس ہے, اور یہ نظر آ رہا ہے. وہ جو ہمارے بہت شیدگی والے لمحات تھے وہ گزر چکے ہیں. اگر وہ پاکستان کو صحیح معنی میں اسسٹ کرنا چاہتا ہے, اور ہمیں وکٹم ہوڈ کے اوپر نہیں, ایز اے پارٹنر اس کو ہمیں اسسٹ کرنا چاہیے, تو وہ ہمارے لیے اپنی منڈیاں کھولے, مارکیٹ ایکسس پاکستان کو دے. پاکستان تاکہ خود انحصاری کے بجائے سے کہ ہم اگلے ڈالرز کا ویٹ کریں اسسٹنس میں, ہم خود اپنی پروڈکشن کو ان کی منڈیوں تک رسائی دیں, اور وہاں سے فورن ایکسچینج ارن کریں اور ایکسپورٹ اپنی بڑھائیں. دوسری چیز جو میاں صاحب کی اپنی کہی گئی ہے, اب الیکشن سلوگن کی ہے ڈونٹ. سر مجھے میں ہی جاننا چاہتا ہوں, کہتے ہیں جی ہمیں ٹیکسس, میری بھی ٹرن آئے گی یا میں ویسے بیٹھا ہوں؟ جی جی ضرور, پلیز مجھے بتا دیں. مارکیٹ ایکسس مسئلہ یہ سر, ہم تو برابری کی بات کر رہے ہیں نا, ہم برابر نہیں ہیں. ہم مارکیٹ ایکسس $1.5 ارب لے کے ہم خوش ہو جاتے ہیں. مارکیٹ ایکسس ہمیں نہ بھی ملی, کیوں نہیں ہم $1.5 ارب امریکہ کو واپس کر کے کہتے ہیں یہ ہمیں نہیں چاہیے دینا, تو مارکیٹ ایکسس دو, ورنہ بھی تو یہی ہونا چاہیے نا جی. یہ اس وقت ڈوئل ٹاک ہو رہی ہے نا. پچھلی ٹینیور کی آپ نے بات کی, وزیر اعظم آپ کے انٹیریئر منسٹر صاحب نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا نا, تو یہ تو سب کے سامنے ہے, دس از فیکچوئل. تو پھر ہم کیوں ڈبل ٹاک میں انوالو ہوتے ہیں؟ اپنے لیے ایک اور سٹینڈرڈ ہے, دوسروں کے لیے ایک اور سٹینڈرڈ ہے. یہ تو اچھی بات چیت ہوئی, اس سے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنے پچھلے 5 سال کے دورے حکومت کو دیکھیے, تو پھر اس میں بتا دیں ڈبل کر دیا اپنے لونز, اپنے 60 سال میں جتنے لونز لیے تھے 5 سال میں ڈبل کر دیا. کرپشن کس حد تک پہنچ گئی؟ یہ کیا کرپشن کس ایجنسی نے؟ کوئی ایجنسیوں نے کروائی. ریلویز تباہ کیے تو ایجنسیوں نے کروائے, PIA تباہ کیا تو ایجنسیوں نے کروایا. یعنی ہر چیز. لیکن آپ ایجنسیوں میں کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ مسئلہ ایجنسی کا نہیں, مسئلہ پاکستان کی پوزیشن کا ہے. اب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ہم بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. امداد اور قرضوں کو انکار کر سکتے ہیں, امداد اور قرضوں کو انکار ہمیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس کی باٹم لائن, ایکسکیوز می, اس کی باٹم لائن یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیکسز کلیکٹ کریں, آپ اپنی واقعی کی چوری چکاری روکیں. یہ جو آپ نے ڈبل قرضے لیے, اس کی کوئی پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہوئی؟ کوئی ہمیں انکار کر سکتے ہیں امداد اور قرضوں کو؟ ہے نا بی بی کہہ گئے, یہ ہمارا کوانٹم نہیں ہے, یہ ہمارا وہ نہیں ہے کہ ہم یہ قرضہ مل جائے اور امداد مل جائے اور $1.5 ارب آ جائے تو ہم کہیں اب ہم کامیاب ہو گئے ہیں, دورہ کامیاب ہو گیا. کاشف صاحب, پہلی بات یہ کہ ہم تب انکار کر سکتے ہیں جب پوری قوم کی میں بات کروں, ہم سفر سے نکلیں. منافقت کریں گے نا, یہاں بیٹھ کے ٹاک شو پہ یہ کہیں گے کہ امداد چھوڑ دینی چاہیے, اور وہاں جا کے منتیں ترلے شروع کر دیں گے سر امداد. اور ابھی مسلسل کیا ہو رہا ہے ان ٹی وی ٹاک شوز پہ؟ ابھی بریک سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے, پروگرام شروع ہونے سے پہلے یہی ہو رہا تھا نا کہ دورے کی کامیابی کا انحصار اس بات پہ ہوگا کہ وہ کتنی فوجی یا مالی امداد لے کے اس ملک میں واپس آتے ہیں, انرجی پہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو جب اب ہم اندر بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ملتا کیا وہاں سے, انحصار اس بات پہ ہوگا کہ ریڈ کارپٹ. ایک میں ایئر مارشل صاحب کو کل سن رہا تھا, وہ بتا رہے تھے, وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کوئی اتنا اچھا استقبال نہیں ہوا, ریڈ کارپٹ کی لمبائی بہت چھوٹی تھی. اب اگر ہم نے یہاں بیٹھ کے یہ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں, اور یہ نہیں آپ نہیں, اور بھی ایئر مارشل تھے آپ کے علاوہ بھی, تو وہ پھر جب ہمارے اندر سوچ یہ ہے اور اس پہ تو پھر یہی ہوگا. جب تک ہم یہ ہمارے ادارے کہہ دیں کہ جی ہمیں نہ F-16 کے لیے پرزے چاہیے,
نہ ہمیں اپنے میں توپوں کا سے پوچھنا نہ چاہوں گا کہ ٹینکس 5 سال نہ میں ہمیں کیا کیری پیپلز لوگر پارٹی چاہیے، نے نہ کیری لوگر چاہیے، یہ کہا نہ ہے؟ انرجی پہ کچھ چاہیے، نہ نیوکلیر، اور مجھے یہ پتا ہے نیوکلیر امریکی ایمبیسی کے لوگ ہمیں کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم انرجی کے اوپر وغیرہ وغیرہ بات کریں. میں ہلالی صاحب کے پاس جانے سے پہلے ہینا بی شاید میرے پاس دوبارہ لائن پہ موجود ہے. ہینا بی یہ منافقت جس کی ہم بات کر رہے ہیں، کھلے الفاظ میں اس کو منافقت کہا جاتا ہے کہ ہماری پبلک کنزمپشن کچھ اور ہے، عوامی نعرے ہمارے کچھ اور ہیں، ہم عزت کی، غیرت کی، ملک کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں، اندر جا کے مذاکرات ہمارے کسی اور ٹینجنٹ پہ ہوتے ہیں. ہمیں انرجی چاہیے، ہمیں اور چیزیں چاہیے. کیا ہم جو سیاستدان ہے ہمارا وہ اپنی عوام کو یہ کہہ سکتا ہے بھائی اس دفعہ میں جاؤں گا امداد اور قرضہ دیں گے بھی تو نہیں لے کر آؤں گا؟ اس نے کسی نے آج تک. کاشف دیکھیں یہ بات میں اس سے ایک اسٹیپ آگے جاؤں گی. میں یہ کہوں گی کہ امداد یا قرضے ملتے ہیں. آپ نے پوچھا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، آپ پوچھے تھے کیا ہم ان کو نہ کر دینی چاہیے. آئی وڈ سے کہ یہ irrelevant ہے. یہ ایک کوشچن ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں نہ کر دینی چاہیے، ہاں کر دینی چاہیے. ملتے ہیں لیں، لیکن اس پہ اپنا انحصار نہ کریں، اس کو ایک کامیابی یا فتح نہ دکھائیں. یہ ہماری نیشنل سائیکی اور نیشنل نیریٹو کے اندر جڑوں کے اندر گھس چکا ہے، اور اس کو جب تک ہم نہیں نکالیں گے، ہم برابری کی سطح. تو آپ کو میں کس قسم کی ایگزامپل دوں؟ مطلب ہم لوگ میم لیکن اگر اجازت دے، انفارچونیٹلی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ تو سیاستدان بناتا ہے، یہ عوام تو نہیں بناتی. دیکھیں کاشف، بائی آل مینس لیٹ می جسٹ آئی کانٹ ایجوکیٹ یو، یو آر مچ مور اویئر دین آئی ایم. لیکن دیکھیں آپ کے فورن پالیسی میں آپ کا ایک بہت اہم یا رول ہے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، جو صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، یہ آپ کی بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اور یہ آپ کی ایک سوچ جو 60 سال سے بنی ہوئی ہے اس کو دہراتی چرن آؤٹ کرتی رہتی ہے. اس لیے پولیٹیکل لیڈرشپ، فرینکلی اسپیکنگ میرے نظر میں پولیٹیکل لیڈرشپ always wants to move away from it but is dragged back into it. ٹھیک ہے، تو میں اپنے ہی ایکسپیرینس کی ایگزامپل دے سکتی ہوں. اور میں نے دیکھا کہ جب بھی آپ نے کوئی انیشیٹو دیا، بے شک آپ کو کال پھر ڈراپ ہو گئی شاید. ہلالی صاحب آپ اس میں سے کس اینگل سے اتفاق کریں؟ ہو از ریسپانسبل؟ یہ جو ہمارا بھکاریوں والا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے جو ہم گننا شروع کر دیتے ہیں ڈالر کہ ہمارا پرائم منسٹر امریکہ میں تو کتنے ڈالر لے کر آئے گا، اور پھر ان کی مجبوری کیا اس کی وجہ سے ہماری سیاستدانوں کی مجبوری بنتی ہے کہ وہ ڈالر لے کر ہی پاکستان واپس آئیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمیں وہ سناتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے، اندر خانے جا کے جو باتیں کرتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے؟ یہ سب چیزیں جو آپ نے کہا ہے یہ سب چیزیں صحیح ہیں. باہر کچھ ہوتا ہے، اندر کچھ ہوتا ہے، اور یہ ہر قسم کی منافقت ہوتی ہے، اور یہ بھی بالکل صحیح ہے. ہینگنگ اوور آل کنورسیشنز، خاص طور پرائم منسٹریل وزٹ پہ یہ سوچ ہوتا ہے کہ یار اس کو وہ پریزیڈنٹ کو ہم کہتے ہیں، حالانکہ وی ایکچولی ڈونٹ سے اٹ، کہ خدا کے لیے ہمیں کچھ دو کہ ہم واپس جا کے کہہ سکیں کہ یہ بڑا کامیاب دور رہا، ہم منہ دکھا سکیں اپنے عوام کو. تو یہ ایبسولوٹلی رائٹ. جی ہاں، یہ بالکل ہوتا ہے، یہ بالکل ہوتا ہے، اور انفارچونیٹلی یہ صحیح بات ہے. اب آپ پوچھتے ہیں اس کا کیا حل کیا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ منافقت ہمارے خون میں آ گئی ہے. دیکھیے شروع میں ہم نے کہا کہ یہ پاکستان ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بنے گا، مانے کہ ہمارا بی آل اینڈ اینڈ آل ٹو سیف گارڈ آر ایگزسٹنس ہندوستان کے خلاف. ایوری تھنگ ایلس، ہر چیز واز سیکریفائس ٹو آور سیلف ایگزسٹنس. اور اگر یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ ہم نے ٹھیک فیصلہ کیا، غلط کیا، ٹھیک کیا، مگر اگر یہ فیصلہ ہم نے کیا تو پھر میں سمجھتا ہوں، آئی ایم سوری ٹو سے، کہ یہ کہنا کہ دا نیچرل لیڈر آف اے نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ایک پرائم منسٹر ہے وہ غلط ہے. نیچرل لیڈر آف اے نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ایک جنرل ہے. دیٹس ٹرو، ایک فوجی ہو سکتا ہے. تو آپ اب ایسی صورت میں اور اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا جب اسٹریٹجک ڈائلاگ شروع ہونے لگا تھا ہلالی صاحب، اور ہمیں آرمی چیف نے سیکٹری سے تمام بیوروکریٹس، آرمی چیف نے بلا کے بریف کیا تھا وہاں ہم نے ڈائلاگ میں جا کے بات کیا کرنی ہے. دیٹس ویئر اٹ ہے. میں ایک بریک لے لوں سر. بریک کے بعد ہم نے کہا کہ منافقت ہمارے خون میں آ گئی ہے. منافقت کو دور کرنے کا طریقہ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہمارے لیڈر جو اندر سچ بولتے ہیں وہی سچ باہر آ کے بولیں؟ لیکن اس کے لیے مشکل کیا ہے، کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک بریک کے بعد افسار صاحب آپ سے شروع کروں گا. ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کے مشرف صاحب بھی تھے، اندر کچھ اور کہتے ہوں گے، باہر آ کے وہ کچھ اور کرتے ہیں. ہلالی صاحب نے بڑی اچھی بات کی.
انہوں نے کہا امریکہ جب بیٹھے ہوتے ہیں صدر کے سامنے کہتے ہیں کچھ ایسا دو جو میں اپنے لوگوں کو جا کے بتا تو سکوں کہ میں کامیاب دورہ کر کے آیا ہوں. تو کوئی $1.5 ارب لے کے آ جاتا ہے کہ اور وہ کہتے ہیں دیکھو جی دورہ بڑا کامیاب رہا. کیا کریں چینج کرنے کے لیے سر؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ابصار صاحب، یہ سچ اور جھوٹ منافقت ختم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جو پبلک میں سچ ہو وہ پبلک میں بھی بتایا جائے، صرف دروازوں کے اندر بیٹھ کے نہ کہا؟ کاشف صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا بڑا افسوس ہوتا ہے جب کہتے ہیں ہمارے خون میں اعتراف منافقت آ گناہ گئی ہے. کرنا چاہیے، اعتراف جرم کرنا چاہیے ٹھیک. ہر ادارے کو، ہر شخص کو، چاہے وہ سویلین ہو چاہے وہ ملٹری کا ہو. اس اعتراف گناہ اور اعتراف جرم کے بعد ہر ایک کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے جس کام کے لیے جو ادارہ بنا ہے. اگر فوج کے ادارے آج کمرشل فلمیں بنانا شروع ہو جائیں گے تو پھر لوگ، میں کل کو ایک سویلین اٹھ کے کہے گا مجھے کور کمانڈر لگا دیں. یہ نہیں ہو سکتا. جب ہم کو پتا ہے، نظر آ گیا ہے کہ ہمارے ماضی کی کوتاہیوں سے ہم کس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں. ایک لمبی لسٹ ہے میرے پاس، سامنے میں نے لکھی ہوئی ہے، میں اس کو اب کیا پڑھوں آپ کے سامنے، جو ہمارے کرتوت ہیں اس کی وجہ سے کہ ہم اپنا کام نہیں کر رہے، ہم دوسرے کام کر رہے ہیں. آج ہماری جو جگ ہنسائی ہو رہی ہے اسی لیے ہو رہی ہے. اس میں سب قصوروار ہیں. تو صرف اعتراف جرم یا اعتراف گناہ کافی نہیں ہے. اس کے بعد ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آئین کے تحت، قانون کے تحت، پروفیشنلی ہمیں جس کام کے لیے تربیت ملتی ہے، ہم جس کام کے ایکسپرٹ ہیں، ہم صرف وہ کام کریں اور باقی کام جس کا ہے اس کو کرنے دیں. جھٹکے لگیں گے، غلطیاں ہوں گی، لیکن ایک صحیح راستے پہ، جھوٹ اور سچ کا سچ ہو جائے گا. جی بالکل، ایک صحیح راستے پہ تبھی چلیں گے جب کاشف صاحب آپ کی سیٹ پہ بیٹھنے والا ہی آپ کا کام کرے. کوئی باہر سے آ کے آپ کی سیٹ پہ بیٹھے گا، وہ چاہے 6 مہینے ٹھیک بھی چلا لے، وہ بعد میں جا کے ایکسیڈنٹ. لیٹ می گیو ہلالی صاحب دا لاسٹ ورڈ فرسٹ. ہلالی صاحب آپ ہی بتائیے گا سر، یہ جو ہم ڈومیسٹک کنزمپشن کچھ اور جس کا آپ نے کہا ہمارے خون میں منافقت ہے، اس کو ختم کرنے کا اس کی شروعات کہاں سے کریں؟ کیا میاں صاحب آ کے واپس آ کے سچ بولنے کے مجھے کچھ نہیں ملا بس ٹھیک ہے لیکن مجھے چاہیے بھی کچھ نہیں تھا، یا یہ حکومت شروع کرے، یا اس سے یہ اتنا آسان نہیں ہے؟ ہاں جی، اگر میاں صاحب نے واپس آ کے کہہ دیا نا کہ کچھ نہیں ملا، ان کی ہوا اکھڑ جائے گی. لیکن یہ میڈیا پہ سے پہلے گا، کیونکہ میں یہی دیکھ رہا ہوں ہلالی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ قوم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے جانا کس راستے آ رہی ہے. کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ، ہم یہ بات کرتے ہیں، میاں صاحب نے اگر آ کے یہاں پہ کہہ دیا کہ کچھ نہیں ملا تو ابھی میڈیا یہ گن رہا ہے کہ ہمیں کیا ملے گا، ہم کیا دیں گے، ہم کیا لیں گے. ایک ہماری سائیکی بن گئی ہے امریکی دوروں کے ٹائم، اس کے بعد کہ ہماری یہ بڑی اچھی بات ہے. میاں صاحب نے جانے کے پہلے کہا، یا وہ شوکت عزیز نے کہا، سرتاج عزیز نے، کہ یہ دیر از نو گریٹ ایکسپیکٹیشن فرام دا وزٹ. بڑی اچھی بات ہے. اس کے معنی واپسی پہ جھوٹ نہیں کہنا پڑے گا جب کچھ نہیں ملے گا. تو بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے. تو ایسی میرے اپنے خیال میں یہ بڑا اچھا سٹیٹمنٹ تھا. اس لیے کہنے کہ ہم نے یہ تیر مار لیا، وہ تیر مار لیا، معاف کریے، لوگ جاتے ہیں. ساؤتھ کوریا ہمارا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا، یہ زرداری صاحب گئے تھے 1995 میں، اور ادھر جا کے آپ یقین نہیں کریں 20 MOU سائن کر کے آ گئے. وہ بے نظیر اتنی خوش ہو گئی تو مجھے کہنے لگی کہ یہ سفیر کو پروموٹ کر لو. تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہتی ہے کہ دیکھو MOUs ہو گئے. میں نے کہا they are not even worth IOUs. تو آپ کیوں یہ اس چیز پہ جاتے ہیں؟ نہیں پھر بھی کام زیادہ ہوا.